बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DTV न्यूज़ के प्रोग्राम तबादला ख्याल से मैं हूँ राजा उस्मान ताहिर और आज हमारे साथ स्टूडियो में तबादला ख्याल करने के लिए मौजूद हैं एजाज़ अबाई साहब। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर तजियाकार हैं और एडिटर हैं रोज़नामा सदाइश नार। थैंक यू अबाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भाई साहब, आज हम अपने प्रोग्राम में तबादला ख्याल करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में जो फैसल राठौर साहब हैं उनकी क्या तरजीहात हैं और जिस तरह उन्होंने पूरे आज़ाद कश्मीर में दौरे शुरू कर दिए हैं वो उसका क्या तासर जा रहा है अवाम में। और इसके साथ साथ हम ये बात करेंगे कि गुज़श्ता रोज़ अमन दरामद कमेटी का एक इजलास हुआ था मुजफ्फराबाद में, फिर उसके बाद अवामी एक्शन कमेटी का इजलास हुआ और बड़ा तवील चला उनका इजलास और उसमें उन्होंने कोई अहम बातें जो है वो एलामिया जारी किया है। उस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में हम तबादला ख्याल करेंगे और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि अमरीकी कांग्रेस की 44 सरकार ने अपने सेक्रेटरी खारजा को ख़त लिखा है और जिसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान में फ़ौजी क़यादत का जो है वो इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ता जा रहा है जमहूरी हुकूमत के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाएँ। इसके पीछे क्या महर्रिकात हैं? रात को इजलास से वो अवामी एक्शन कमेटी वालों का मुजफ्फराबाद दोबारा हुआ और वो रात को 1-1.5 बजे जारी रहा। उसके बाद एलामिया हुआ, मैंने वो एलामिया सुना है और उसमें उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि हमने सारी वो चीज़ें बताई हैं और 9 दिन की डेडलाइन थी उसको भी याद दहानी करवाई और ये भी बताया कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर और हुकूमत पाकिस्तान के साथ हमारे साथ किए गए वादों पर अमल दरामद के लिए कोई 30 दिन का टाइम बचता है। तो अवामी एक्शन कमेटी के वालों का मौक़िफ़ ये था जो एलामिया में उन्होंने पढ़कर सुनाया है कि अमीर मुकाम साहब ने हमें यकीन दहानी कराई है कि आपके जो मुतालबात हमारे साथ वादे हैं वो अगले 30 दिन के अंदर हम पूरी तरह कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम उनके से नए साल से पहले उसमें उन्होंने बताया जी कि वो जिस तरह के देखे ना काबीना का वो तो हो गया था ज़ाहिर है, उसके बाद और अमल दरामद कमेटी ये अपनी ये दूसरा बल्दियाती मंदिर की बात कर रहा था। बल्दियाती जो उन्होंने तय किया हुआ था कि आज़ाद कश्मीर असम्बली से 90 वाला एक्ट बहाल करना है, उसकी भी यकीनदानी करवाई गई है। इसके अलावा जो ख़ास कर 2 जो इश्यूज़ थे जिसमें एक जुडिशल कमीशन बनाना था मराद कम करने के लिए, आज इतला आई है अभी मैं देख रहा था कि नोटिफिकेशन हो गया और दूसरा शायद बार साहब बन गए हैं और दूसरा वो जो आईनी कमेटी बननी थी जिसमें 2 अरकान शामिल होने हैं, आज़ाद कश्मीर हुकूमत के 2 नुमाइंदे, 2 फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे और 2 आज़ाद कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के नुमाइंदे जिन्होंने माजीन सीटों के हवाले से चीज़ें तय करनी हैं। इसके अलावा 15 दिसंबर तक की बात वो कर रहे थे कि ये जो हमारा मीरपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी तैयार कर ली जाएगी और इसी तरह जो मुकदमात में पिछले दिनों ग्रीवेंसेस और इस तरह की कुछ चीज़ें आ गई थी वो भी तय कर लिया गया है कि मुकदमात में। लेकिन इसमें एक और बात है भाई साहब कि गुज़श्ता दिनों एक उनका इजलास हुआ था रबला कोर्ट में, उमर नज़ीर कश्मीरी साहब, उन्होंने जो हाँ जी वो पुंछ किया तक तो उन्होंने कहा कि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, उसको भी एड्रेस किया, सेलुलर कंपनीज की सर्विसेज सही नहीं है, डेटा सर्विस खासकर सही नहीं है, उन्होंने मार्च का ऐलान भी किया। तो उसके ऊपर भी बात हुई? जी बिल्कुल बात हुई है, उसको बात हुई है। उसमें अवामी एक्शन कमेटी वालों ने तो अपने एलामिया में रखा है जी कि हम उनकी 16 दिसंबर को जो हड़ताल हो रही है मार्च हो रहा है हम उसकी मुकम्मल हमायत करते हैं। लेकिन अमीर मकाम साहब और जो वफाकी वज़रात थे उनके साथ उन्होंने बात उठाई है कि लोड शेडिंग का मसला है। उन्होंने कहा जी कि अगले 2-3 दिन में वो मसला हल हो जाएगा और ख़ासकर जो आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट की रफ्तार स्लो है और वो चीज़ सेलुलर कंपनियों को हदायत की गई थी उसके हवाले से है कि 3 दिन के अंदर उस मसले के बीच शिकायत दूर कर ली जाएंगी। लेकिन उसके बावजूद अगर ये मसले नहीं होते, 16 दिसंबर को हड़ताल होती है और लॉन्ग मार्च होता है, तो अवामी एक्शन कमेटी ने ऐलान किया है कि हम उसकी हालांकि वो हड़ताल सिर्फ पुंछ डिवीजन की हद तक होगी, उन्होंने हमायत का ऐलान किया है। तो गोया मोस्टली वो चीज़ें जो कि अवामी एक्शन कमेटी वालों के साथ तय की गई हैं उनको यकीन दहानी करवाई गई है कि हम इन पर अमल दरामद करेंगे और इस पर अवामी एक्शन कमेटी के लोग काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ मुतमईन थे। अब आज उसकी एक पेशरफ सामने आई है, जुडिशल कमीशन बना है वो शायद बार साहब को सरबराह कर रखी है उस्मान साहब। वो आपने देखा होगा कि जुडिशल कमीशन का वो पिछले साल भी नोटिफिकेशन जारी हो गया था, ऐवान सदर से सर्विसेज नोटिफिकेशन जारी किया था कि गैर ज़रूरी मुराद कम करने के लिए, सिफारिशात मुरतब करने के लिए एक जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा। लेकिन जुडिशल कमीशन में जो जज को सरबराह बनाने वाली बात थी, रिटायर या अदर सर्विस, उस पर कोई पेशरफ नहीं हुई थी। आज उसका ऑर्डर उसी की रोशनी में जो पिछले साल हुआ था उसी की रोशनी में आज उन्होंने वो ऑर्डर पास किया है। लेकिन इसमें एक खास बात ये और शायद बार साहब को उन्होंने किया। खास बात ये है कि एक जज इतनी मुराद खुद ले रहा है, ये एक सवाल है। ये एक सवाल है कि जो मेरी राय है कि बहुत ही हुकूमत को क्रेडिट देना चाहिए, बहुत अच्छा उनका फैसला ये है कि कम अज कम जुडिशल कमीशन बना दिया और एक बंदे को सरबराह बना दिया। आगे ये आपको और मेरी राय तबसरा है कि जो जज 15-20-25 लाख रुपए महीने की बरात लेते हैं उनके बजाय अगर किसी सेशन जज को या किसी सब जज को बना देते या किसी रिटायर बंदे को बना देते तो कम अज कम वो ठीक था। आधार है फिर सिफारिशात भी आसानी से मरतब होती है। आधार है 25 लाख तनख्वाह लेने वाला बंदा तो
ظاہر ہے وہ اس کی سربراہی میں کتنا ایک وہ اپنی تنخواہ کٹوتی کی بات ہی نہیں ہے، بات ہے اضافی مراد کی. کسی کی تنخواہ ظاہر ہے جو حکومت پاکستان نے اسکیل وائز تنخواہ مقرر کی ہوئے وہ تو ملے گی، لیکن جو اضافی چیزیں آپ وصول کر رہے ہیں پاکستان میں، اگر کوئی 1200 سی سی گاڑی استعمال کرے تو آپ 4000 سی سی گاڑی استعمال کرتے ہیں، یہ تو کوئی جواب نہیں بنتا. پاکستان میں اگر کسی عہدیدار کو ایک گاڑی ملتی ہے تو آپ 3 گاڑیوں کی استعمال کرتے ہیں. پاکستان میں اگر کسی کو رہائش دی جاتی ہے چلو 5 لاکھ روپیہ اسلام آباد جیسے مہنگے 3 علاقے میں، تو آپ ظفر آباد رہائش کی مد میں 5 لاکھ روپے کا ہاؤس الاؤنس کیوں دیتے ہیں؟ وہاں تو کسی گھر کی قیمت کرایہ بھی 50,000 سے زیادہ ہے ہی نہیں. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جن کو کیا جا سکتا ہے میں سمجھ. لیکن شاہد بہار صاحب کے بارے میں یہ رائے ہے کہ انتہائی کریڈیبل، انتہائی پروفیشنل اور عوامی ظاہر ہے، آپ کو پتا وہ ابھی گجرات کوٹے میں جج بنے ہیں اور بڑے ٹرانسپیرنٹ آدمی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ امید یہ کی جاتی ہے کہ ایک اچھی سفارشات مرتب ہوں گی، اور جو لوگ دیکھیں نا سفارشات انہوں نے خود نہیں مرتب کرنی، لوگوں کی رائے سنیں گے، لوگوں کی تحریریں لیں گے، ان کی سفارشات لیں گے اور ان پر ایک اپنی طرف سے فائنڈنگ لکھ کر دیں گے. اب یہ ہو نہیں سکتا کہ ظاہر ہے بڑے پیمانے پر آپ کو درخواستیں آئیں جی کہ یہ غیر ضروری چیزیں ہیں تو آپ ان کو نظر انداز کر کے اپنی مراد کو مد نظر رکھ کر آپ حکومت کو لکھ کے دے دیں جی کہ یہ چیزیں فائنڈنگ یہ ہے اور اس سے آپ باہر نہ جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جج صاحب ایک اچھے آدمی ہیں، پروفیشنل آدمی ہیں، غریب طبقے کے آدمی ہیں، لو طبقے سے اٹھ کر اوپر آئے ہیں. وہ کوئی سونے کا چمچہ لے کر آزاد کے پیدا ہونے والا گروپ نہیں ہے. خطرہ اس سے ہوتا ہے جو سونے کے چمچے لے کر پیدا ہوئے ہیں کہ وہ ان کو ایک عام آدمی کی اور ان کی زندگی میں وہ کبھی انہوں نے وہ مسائل ہی نہیں دیکھے. شاید بہار صاحب کو وہ مسئلہ نہیں ہے، یہ مسائل زیادہ آدمی ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ایک اچھی سفارشات مرتب کریں گے جس کے اوپر. البتہ جو دوسری ہے کمیٹی، حکومت کو پہلی فرصت میں یہ اگلی 1-2 دن کی تاریخوں کے اندر وہ آئینی کمیٹی کا بھی نوٹیفکیشن جاری کر دینا چاہیے. اس لیے کہ اگر آپ نے الیکشن کی تیاری کرنی ہے تو ماجین کی سیٹوں کے حوالے دیکھیں نا، ماجین کو آپ نے رائٹ آف ووٹ تو ان کو آپ نے بین نہیں کیا، لیکن آپ ان کو کابینہ کا حصہ نہیں بنا رہے، آپ نے ان کے فنڈز بند کر دیے. تو آپ ان کی سیٹوں کے حوالے سے کو فنڈنگ کریں تاکہ کم از کم جتنے لوگ باقی بچ جائیں گے، اگر بچتے ہیں تو ان کو تو وہ رائٹ سارے ملنے چاہیے جو آزاد کشمیر کے ایم ایل ایز کو ہے نا. یہ تو ناانصافی ہے کہ اسمبلی میں آپ ان کے ووٹ اپنے اسپیکر کے لیے استعمال کرتے ہیں، اسپیکر بنانے اور ہٹانے میں، وزیر اعظم بنانے اور ہٹانے میں، اور آپ کہتے ہیں نا جی وہ اسٹیٹس ہم مراد نہیں لے سکتے جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں. کیوں جی کیوں نہیں لے سکتے؟ یہ تو زیادتی ہے نا. اس کے لیے ان کے بارے میں ایک رائے جو کمیٹی بن رہی ہے جلد فیصلہ کرے تاکہ یہ بام دور ہونا چاہیے اور ان کا دل شکنی اور استحصال اس طرح کی جو چیزیں ان کو ختم ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی. اچھا اس میں بھائی صاحب ہم بھی بات کریں گے کہ نئی گورنمنٹ تو بن گئی، اب اس کی ترجیحات کیا ہونی؟ جس طرح فیصل راٹھور صاحب نے آزاد کشمیر بھر میں دوروں کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے. گزشتہ روز باغ میں ایک جلسہ ہوا، آج وہ گئے ہوئے ہیں کہاں پہ گئے ہوئے ہیں؟ اجیرا آباسپور میں، پھر میرے سے سیاسا کا انہوں نے دورہ کرنا ہے، حویلی کا انہوں نے دورہ اپنے علاقے کر لیا. تو اب یہ دوروں کا سلسلہ ہے، مطلب یہ بہت خیر ایک جمود ٹوٹا وہ جو برقرار تھا، لیکن اب حکومت کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے؟ کیا وہ اس دورے سے کوئی اثرات پڑیں گے یا کوئی سب سے پہلے ان کو تمام محکمہ جات جو ہیں ان کے سربراہان کو بلا کے کوئی بریفنگ لینی چاہیے تھی تاکہ آگے کوئی اچھے طریقے سے وہ ڈیلیور کر سکیں؟ ہم ترجیحات کی کئی بار بات کر چکے ہیں کہ ایک تو فیصل راٹھور صاحب یہ مبارکبادوں والا جو سلسلہ تھوڑا طویل ہو رہا ہے، اس کو کم کر دیں، ان کے پاس ٹائم تھوڑا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ترجیح یہ طے کی ہے کہ آزاد کشمیر میں مختلف ضلع ہیڈ کوارٹر، تحصیل ہیڈ کوارٹر کے دورے کرنے، یہ بہت اچھا ہے. آپ نے اگر آزاد کشمیر کے انتظامیہ کو متحرک کرنا ہے اور سیاسی کارکنوں کو جو مایوس ہو کر گھروں میں بیٹھ گئے تھے ان کو باہر نکالنا ہے، تو ان کو اب ظفر آباد طلب نہ کریں، ان کے پاس چل کر آپ جائیں. اور یہ بہت اچھی دیکھیں نا، آپ نے باغ میں جلسہ دیکھا ہوگا، 2-2.5 سالوں بعد آزاد کشمیر کے اندر میں پہلی سیاسی ایکٹیویٹی ہوئی ہے، بھرپور لوگ باہر نکلے ہیں، بھرپور لوگ. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کوئی 10-20 ہزار لوگ تھے، لیکن جتنے بھی تھے دیہی علاقوں میں اگر 5-7 ہزار بندہ آپ اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جائے یہ بہت بڑی کامیابی ہے. لوگ امید سے باہر نکلے ہیں. البتہ وہاں غیر ضروری بات، اعلانات، ایسی چیزیں، مثلاً یہ میری ذاتی رائے ہے، مثلاً باغ میں انہوں نے بگ سٹی کا اعلان کیا. بگ سٹی سے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس کی اگر آپ وہ فیچر پورا پڑھیں نا جی، تو بگ سٹی سے وہاں بیٹھے ملازمین کو تو فائدہ ہو سکتا ہے، لوگوں کو اضافی فنڈ ملنے کی صورت میں ان کا انفراسٹرکچر، ان کی سڑکیں، ان کے ادارے اور اس طرح کی چیزیں بہتر بنانے میں کوئی خاص اس طرح کی چیز نہیں ہوتی. یونیورسٹی کا انہوں نے اعلان کیا ہے، وہ تو یونیورسٹی فل فلیج وہاں باغ میں موجود ہے، اور مظفر آباد یونیورسٹی کا یا پونچھ یونیورسٹی کا کیمپس وہاں آتا بھی ہے، تو
وہ یونیورسٹی کے لیے فائدے کی چیزیں ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ موڈیلٹی یونیورسٹی خود طے کرے گی، اس میں حکومت کے کرنے کا کام نہیں ہے، اس لیے کہ یونیورسٹی حکومت کے ماتحت ادارہ نہیں ہے۔ حالانکہ ایک اور بات عثمان طاہر، ایک اور بات آپ نے دیکھی ہوگی کہ باغ جو پوسٹ گریجویٹ کالج ہے اس میں بی ایس کی کلاسیں پہلے سے چل رہی ہے، گویا کہ وہ ایک کلاس سے سیمی یونیورسٹی کا رول پلے پہلے سے کر رہا ہے۔ لیکن اگر ایک اور کیمپس بن جاتا ہے تو گھر والی کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات کو، جس میں سارے عوامی مفاد کے، سیاسی لوگوں کے مفاد کی فیصلے ہیں، اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے اپنی ترجیح نمبر 1 یہ رکھنی چاہیے۔ دوسرا یہ طرز عمل جو انہوں نے اپنایا ہوا ہے، مختلف ضلع ہیڈ کوارٹروں کے دورے کریں، تحصیل ہیڈ کوارٹروں میں جائیں، اس سے انتظامیہ متحرک ہوگی۔ وہ جو کام شکایات ہیں مختلف دفاتر میں کہ لوگ جاتے ہیں، سائلین جاتے ہیں، وہ لوگ آگے بیٹھے نہیں ملتے، ملازمین نہیں ملتے، یہ تاثر ختم ہو جائے گا۔ اور ڈیفینیٹلی جب ان کو اطلاع ہوگی کہ ڈی سی صاحب دورہ کر رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب، وزیر صاحب، تو ظاہر ہے وہ حاضر رہیں گے اپنے دفتروں میں، اور یہ ایک بھلے کا کام ہوتا ہے سارا۔ یہ ترجیحات میں سمجھتا ہوں ٹھیک کرتے ہیں، اور 5 مہینے کے اندر، 6 مہینے کے اندر ان کو پہلی فرصت میں، اور دوسرا آئینی عہدیدار، آئینی جو ادارے ہیں جن میں خلا نظر آتا ہے ان میں فوری کرنی چاہیے۔ ویسے جس طرح سروس ٹریبونل انہوں نے پرسوں بنا دیا ہے نا، یہ ایک بہت اچھی بات ہے، اچھی پیش رفت ہے۔ علماء مشائخ کونسل میں بھی ایک اچھی تقریر کی ہے انہوں نے کل، وہ سیدہ ذوالفقار کی۔ اسی طرح ان کو یہ باقی جو الیکشن کمیشن ہے، احتساب بیورو ہے، اس میں فوری کرنی چاہیے۔ اور آزاد کشمیر میں سب سے اپوزیشن کو بھی، سیاسی لیڈرشپ کو بھی کریں، تاکہ یہ تاثر، یہ امپریشن کی تعیناتی بہت ضروری ہے، یہ امپریشن کم از کم دور ہو کہ اگر الیکشن کمیشن بر وقت آپ نے تعینات نہ کیا تو پر الیکشن کرانا آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے گی۔ یہ تاثر ختم کرنا چاہیے۔ فی الحال ان کی ترجیح ٹھیک ہے، اور ہمیں توقع یہ کرنی چاہیے کہ فیصل راٹھور صاحب چیزوں کو ٹھیک طرح سے آگے لے جا رہے ہیں۔ ہم سیاسی ماحول میں آپ کو پتہ ہے بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں، اور پولیٹیکل جمہوریت میں تو یہ پارلیمانی بلیک میلنگ جو آزاد کشمیر میں ہے نا جی، پارلیمانی بلیک میلنگ کس کو ہوتے ہیں؟ آزاد کشمیر میں ایم ایل ایز اتنے طاقتور لوگ ہیں جتنے پاکستان میں فوج کے جرنیل ہیں، اچھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ وہاں تو ان کی مرضی کے خلاف آپ قدم نہیں اٹھا سکتے، فنڈز ان کی مرضی پر دینے پڑتے ہیں، ملازمین ان کی مرضی پر ٹرانسفر کرنے پڑتے ہیں۔ یعنی ایک لحاظ سے جو جیتا ہوا ایم ایل اے ہے، انہوں نے مشاورت کے ساتھ اس کی پوزیشن آزاد کشمیر یہ کر دی ہے کہ وہ بادشاہ ہے ایک لحاظ سے اپنے حلقے کا۔ تو یہ کوئی، میں سمجھو کوئی بہت بری بات نہیں ہے، دیکھیں نا، جس شخص کو آپ نے اور میں نے اور ہر حلقے سے 50، 60، 70 ہزار، 80 ہزار ووٹ ملا ہوا، اس کے پاس پاور ہونی چاہیے۔ لیکن ایم ایل اے جتنے ہمارے لوگ ہیں ان کو بھی تھوڑا سا کھلے ذہن کے ساتھ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں ان کا نمائندہ ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ دیا ہے، بلکہ میں پورے حلقے کا نمائندہ ہوں۔ جنہوں نے نہیں دیا، جنہوں نے دیا، سب کا نمائندہ ہو، سب کو ساتھ لے کر چلیں۔ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں تھوڑی شکایات ضرور ہیں، لیکن بنیادی طور پر آزاد کشمیر میں وزیر اعظم کو چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے ایم ایل اے کو ساتھ رکھ کر چلنا پڑتا ہے، ورنہ اس کے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اچھا اویس صاحب، ایک اور بڑی خاص پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر، وہ ان کی ایکٹیویٹیز بھی تیز ہو گئی ہیں۔ جی وہ انہوں نے بھی پڑاؤ ڈالا ہوا تھا باغ میں، اور سردار میرے کو صاحب شرکی سے امیدوار ممبر اسمبلی ہیں، ان سے ملاقات ہوئی ہے میرے خیال سے۔ طارق فاروق صاحب کا میں نے پریس ریلیز پڑھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان کے گھر گئے اور جا کر ان کو باضابطہ طور پر شامل ہونے کی ہم نے دوبارہ مسلم لیگ میں دعوت دی ہے، اور اگلے ہفتے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشاورت کے ساتھ فیصلہ کریں گے۔ دوسری طرف اسی حلقے میں مسلم لیگ کے جو پرانے کارکن ہیں ان کی طرف سے اپنی پارٹی کو بہت شدید رد عمل کا سامنا ہے، ریزسٹنس ہے۔ لیکن جب یہ اکبر صاحب نون لیگ چھوڑ کے جب شامل ہوئے تھے پی ٹی آئی میں، تو رجسٹ کیا تھا وہاں کے نون لیگ کے کارکنوں نے، بہت زیادہ سروائیو کیا تھا اور پارٹی کے لیے قربانیاں دی تھی۔ اب ان کو نظر انداز کر کے، اب دیکھیں نا، ہم تو مشورہ ہی دے سکتے ہیں۔ ہماری رائے یہ ہے کہ میر اکبر صاحب اگر شامل ہوتے، ویسے نون لیگ کو اس حلقے میں بندے کی ضرورت ضرور ہے، لیکن پرانے کارکنوں کو اعتماد میں لے کر آپ نیا بندہ لائیں تاکہ وہ مل جل کر ایک ٹیم کے طور پر چلیں اور پرانے لوگوں کا استحصال نہ ہو۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایک بندہ الیکٹیبل کسی نہ کسی وجہ سے بن گیا ہے تو ایک سیزن میں وہ ایک پارٹی میں، دوسرے سیزن میں دوسری پارٹی میں، تیسرے سیزن میں تیسری پارٹی میں، چوتھے سیزن میں پھر پہلی پارٹی میں، اور وہ جو پہلے والے بیٹھے لوگ ہیں وہ کچھ لے جائیں، بلیا میٹ ہو جائیں۔ یہ جو طرز عمل ہماری سیاست میں ہے یہ غلط ہے بالکل۔ میں سمجھتا ہوں عمران خان نے کافی حد تک پاکستان میں الیکٹیبل کی سیاست تو ختم کر دی تھی، لیکن وہ اس کے جیل جانے کے بعد وہ الیکٹیبل، وہ بڑے بڑے گھرانے کے لوگ، وہ مخصوص ایک گروپ، وہ پھر آہستہ آہستہ قبضہ اس سے کرنا شروع کر دیا۔ نون لیگ والے کافی دیر بعد ایکٹیو میں، کافی اور لوگ، کھاوڑا والی ایک اور ایکٹیویٹی اس کا ذکر ہم نے نہیں کیا، وہ جس طرح ساکر مجید صاحب کے ساتھ ادھر آ کر کیا ہے، انہوں نے اپنی امیر مقام صاحب کے ساتھ ملاقات کی ہے، لیکن اس پر رات کو عوامی ایکشن کمیٹی نے بہت شدید رد عمل دیا ہے۔ اچھا، اور انہوں نے یہ دو ٹوک بات کی ہے کہ ایک ایسا بندہ جس نے مظفر آباد میں لوگوں پر فائرنگ کی،
قتل کرائے, دہشت گردی کی, اس کے ساتھ وزیر اعظم آزاد کشمیر میں مل رہا ہے اور وزیر امور کشمیر مل رہا ہے. تو اس میں شوکت نواز میر صاحب کو موقف یہ تھا کہ ہم نے شکوہ کیا, تو اس کو ان کا جواب یہ تھا کہ بھائی مجھے تو نہیں پتا, میں عمرہ کر کے آیا تھا تو میرے ساتھ ملنے کے لیے بہت سارے لوگ آئے تھے, تو ان میں وہ بھی آئے ہیں اور مجھے مل لیا, اور یہ سیاسی معاملات ہیں. تو مجھے اس طرح, حالانکہ یہ بات انہوں نے ٹھیک نہیں کہی, اطلاع یہ ہے کہ مینیج کر کے ملاقات کی گئی ہے, اور یہ جو ثاقب مجید صاحب کو, ہاں جی, ثاقب مجید صاحب کو مسلم کانفرنس چھوڑ کر مسلم لیگ نون میں شامل ہونے کی باضابطہ انہوں نے دعوت دی ہے کہ آپ ہماری پارٹی کے. اچھا, اس کے علاوہ سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ دیوان چغتائی صاحب جو ابھی پیپلز پارٹی میں ہیں, وہ انہوں نے کوشش کی تھی نون لیگ میں شامل ہونے کی, لیکن نون لیگ والوں کو بعد میں ہوش آیا کہ اب وہ ایکٹیو ہوئے, لیکن اب وہ جا کے ایکٹیو ہوئے کہ یار اس کو بھی شامل کرو, اس کو بھی کرو, اس کو بھی کرو. عثمان صاحب, میری ویسے رائے یہ ہے کہ یہ جو مظفر آباد اور ہٹیا بالا کے 2 حلقے ہیں نا, ایک دیوان چغتائی صاحب کا حلقہ, تو ایک مظفر آباد کا جو نیا حلقہ بنا تھا جس میں چودھری رشید صاحب جیتے ہوئے. جی بالکل, چودھری رشید صاحب, ان دونوں میں سے ایک بندہ شاید پیپل پارٹی میں ایڈجسٹ نہ ہو سکے. اچھا, اس لیے کہ چودھری رشید صاحب کے مقابلے میں مبشر منی ایوان ہے, پہلے سے پیپل پارٹی کے بڑے متحرک کارکن, ان کے باپ 2-3 بار منیر ایوان صاحب MLA بھی رہے ہیں. رشید صاحب کہاں جائیں گے؟ اب وہ حلقہ چودھری رشید صاحب کے بارے میں اطلاع یہ آ رہی تھی کہ ان کو اٹھا کر وہ ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر والے حلقے میں الیکشن لڑنے کے لیے بھیجیں گے, جہاں یہ دیوان چغتائی صاحب شامل ہو گئے ہیں. اچھا, وہ حلقہ دیں گے کس کو؟ مبشر منیر ایوان صاحب کو. وہاں سے وہی لڑیں گے, اور ان کے مقابلے میں ان کو بھجوایا کہاں جائے گا؟ جہاں سے شامل ہوئے ہیں یہ دیوان چغتائی صاحب. اب اگر یہ چیز ہوتی ہے, دیوان چغتائی صاحب سٹینڈ کرتے ہیں پیپل پارٹی میں کہ میں ٹکٹ دوں گا, تو پھر رشید صاحب عوام میں ہو سکتے ہیں. اور اگر رشید صاحب کو بھیج دیا گیا اس حلقے میں, تو پھر دیوان چغتائی صاحب کے لیے پیپل پارٹی چھوڑ کر کوئی اور راستہ تلاش کرنے کے علاوہ کوئی راستہ بند نہیں. رشید صاحب نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار تو نہیں کی ہے. دیکھا نا, اب تو بظاہر یہ بھی ایک ابہام والی بات ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود صاحب کے گروپ نے شمولیت کی ہے یا نہیں کی ہے. لیکن میرا نقطہ یہ ہے کہ آنے والے وقت کا سینیریو اگر دیکھیں اور موجودہ بھی, تو بیرسٹر سلطان محمود صاحب کے گروپ کے پاس پیپل پارٹی سے کے علاوہ کوئی اور اچھا آپشن موجود نہیں ہے. اس لیے آپ یہ سمجھیں کہ وہ شامل ہی ہو گئے ہیں, ان کے سارے شامل. ٹکٹیں دینے میں ان کا کوئی ایک آدھ بندہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے, اور وہ رشید صاحب ہو سکتے ہیں. اگر رشید صاحب کو بیرسٹر سلطان محمود صاحب بچانے میں کامیاب ہو گئے, تو پھر دیوان چغتائی صاحب کے لیے پیپل پارٹی کے اندر رہنا مشکل ہو جائے گا, اور ان کو پھر نون لیگ کا راستہ تلاش کرنا پڑے گا, اور پھر وہ اس صورت میں تلاش کر سکیں گے یا فاروق اظہر ان کی حمایت کریں گے. اب فاروق اظہر اگر خود 2 حلقوں سے الیکشن لڑتے ہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دیوان چغتائی صاحب فی الحال ان 6 مہینے کے لیے وزیر تو بن گئے ہیں. سب سے آخری آپ کو پتا ہے پیپل پارٹی میں وہی شامل ہوئے ہیں. تقدیس گیلانی سیکنڈ لاسٹ, اور دیوان چغتائی لاسٹ. تو سب سے آخر میں آ کر نون لیگ کے اوپر گرنے کا, نہیں پیپل پارٹی کے اوپر گرنے کا یہ قربانی میں ان کی لگ سکتی ہے کہ آنے والے وقت میں وہ ہوا میں لڑک سکتے ہیں, ان کو ہو سکتا ہے ٹکٹ. اچھا بھائی صاحب, ایک بڑا اہم ایشو ہے. جی امریکی کانگریس کے 44 ارکان نے اپنے سیکرٹری اسٹیٹ کو خط لکھا ہے, اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان میں جو فوج ہے, فوجی قیادت جو ہے, اس کا انفلوئنس بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے جو عوامی حکومت ہے وہاں پہ, جمہوری حکومت ہے اس پہ. تو انہوں نے کہا کہ اس تناظر میں پابندیاں لگائی جائیں اور پاکستان حکومت کو پابند کیا جائے. بہت ساری وہ ایک لمبی چوڑی سی انہوں نے اس میں لکھا ہوا ہے, اور انہوں نے اپنے سائن کر کے اپنے سیکرٹری کو بھیجا ہے. تو یہ اس کے اوپر بڑے تحفظات کا اظہار کیا انہوں نے. یہ کیا واقعہ اس طرح کی کوئی صورتحال؟ لیکن نا امریکی یہ جو اس طرح کی ایکٹیویٹی کرنے والے عموماً ڈیموکریٹ لوگ ہیں, جو ٹرمپ کی مخالف پارٹی ڈیموکریٹک گروپ ہے نا, اس کے لوگ. آپ کو پتا ہے انہوں نے ایک دفعہ سب نے مل کر, ڈیموکریٹ اور یہ جو دوسری پارٹی ہے, ان سب نے مل کر 375 آدمی نے پاکستان خلاف قرارداد بھی پاس کر لی تھی ایوان نمائندگان میں. نچلے وہ جو فورم ہے جس کو حکومتی اسمبلی ہمارے ملک میں کہتے ہیں, وہاں ایوان نمائندگان ہے, وہاں انہوں نے پاس کر لی تھی. تو یہ اس طرح کے دنیا بھر کے جہاں ممالک, جن ممالک میں بھی جمہوری اور اس طرح کی چیزوں کو وائلیٹ کیا جاتا ہے, اس کے لیے آواز وہ لوگ اٹھاتے رہتے ہیں. امریکہ میں لابیاں بھی بہت ساری کام کرتی ہیں, لابسٹ ہائر کرنے پڑتے ہیں, اور مختلف ممالک اپنے لابسٹ ہائر کرتے ہیں اور کام کرتی ہیں. اور وہاں چونکہ اس طرح کی چیزوں پر دنیا بھر میں جمہوریت کے لیے آواز اٹھانا اور آمریت کے خلاف آواز اٹھانا اور جمہوریت کے لیے آواز اٹھانا, اس طرح کے رواج ہے. تو پاکستان کے لیے انہوں نے 44 لوگوں نے اپنے وزیر خارجہ مارک روبیو کو خط لکھا ہے کہ پاکستان میں چونکہ آرمی کا انفلوئنس بہت بڑھ گیا, انسانی حقوق, اور عمران خان کو پن پوائنٹ کر کے انہوں نے کہا کہ جیل سے شکایات آ رہی ہیں, انہوں نے بنیادی رائٹس حاصل نہیں ہیں, ان کی بہنوں کو
اس طرح تنگ کیا جا رہا ہے, ذلیل کیا جا رہا ہے, ملاقات نہیں کرنی چاہیے, خاندان سے کاٹ دیا گیا, تو پاکستان پر پابندیاں لگائیں, ان کے اہلکاروں پر امریکہ میں داخلے پر پابندی لگائی جائے. تو اس طرح کا ہوتی ہے. لیکن یہ ایک ایسی چیزیں تجاویز ہوتی ہیں جن کا تھوڑا بہت تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کی حکومت کے اوپر پریشر ضرور پڑے گا, لیکن حکومت اس طرح کی چیزیں ماننے کی پابند نہیں ہوتی. وہ فیصلے تو ظاہر ہے ان کے دفتر خارجہ نے کرنا ہے, فیصلہ تو پینٹاگون نے کرنا ہے, فیصلہ تو وائٹ ہاؤس نے کرنا ہے, فیصلہ تو ٹرمپ نے کرنا ہے. لیکن ان چیزوں کو آپ بالکل نظر انداز میں نہیں. ٹرمپ صاحب بڑے گرویدہ ہیں فیلڈ مارشل صاحب کی, بڑی بالکل ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے امریکیوں کا وہ دنیا کے ان ممالک میں فرد واحد اگر کسی کی حمایت میں وہ کریں گی تو عوام کی طرف سے دباؤ آتا ہے جی کہ دنیا بھر میں آپ جمہوریت کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور فلاں جگہ پر آپ فرد واحد کی حمایت کرتے ہیں, تو یہ جو دو عملی پالیسی ہوتی ہے نا, یہ ان کے اوپر دباؤ کو باعث بنتی ہے. اس لیے وہ دونوں چیزوں کو بین لے کر چل رہے ہوتے ہیں. تھوڑا بہت دباؤ آئے گا, لیکن ٹرمپ اس بات کی پابند نہیں ہوگا کہ 44 لوگوں کو خط لکھنے کے اوپر پاکستان پر غیر ضروری پابندیاں لگا دے یا اہلکاروں سے تعلقات ختم کر دے. لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مومنٹ ہے, پریشر بلڈ اپ ہوا ہے. بھائی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آج کا پروگرام یہیں تک, انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں مزید جو ہے وہ نیوز اپڈیٹس جو ہوں گی تازہ ترین اسے آپ کو آگاہ رکھیں گے. خدا حافظ.